अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े ही आवाज तेज खुश, क्या बात है? इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आज वीडियो बना रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करें, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और ये ताकत आपसे सीखनी है कि माफ़ करने में क्या ताकत हो सकती है। सो बिफोर वी गो अहेड विद दिस, अगेन आप मुझे पता है जल्दी से बता दूं मैं कि माफ़ करने में क्या ताकत है। फॉरगिवनेस क्या है? माफ़ करना या दरगुजर करना, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान का एक शऊरी फैसला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शऊरी तौर पे आप एक फ़ैसला करते हैं कि मेरे दिल में किसी के ख़िलाफ़ ये फीलिंग है जिसने मुझे हर्ट किया है। एक शख्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। तो वो जो रिजेंटमेंट मेरे अंदर है, वो जो तकलीफ़ मेरे अंदर है, मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ, मैं उसे अपने अंदर से निकालने को तैयार हूँ। इसको नफ्सियात में माफ़ी कहते हैं, दरगुजर करना या माफ़ी करना कहते हैं। माफ़ी ये भी हो सकती है कि जी आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ इस तरह कहते हैं कि चूँकि पैदा करने वाला इंसान को माफ़ करता है, तो अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, आपका नुकसान किया है, आपका हक मारा है, आपकी तजलील की है, तो आप उस खालिक को जिसने आपको पैदा किया, उस खालिक की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए आप उसको माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जब माफ़ करते हैं किसी को, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के दोस्तों में आप शामिल हो गए, उसकी सिफत का हिस्सा बन गए। माफ़ कर देना उसकी सिफात में है ना, तो आप उसकी सिफत का हिस्सा बन जाते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ी जो है वो ये है कि अगर आप किसी शख्स के लिए अपने दिल में, जो उसने हरकत की आपके साथ, नुकसान किया, परेशान किया, तकलीफ दी, दुख दिया, नुकसान दिया, उसके लिए कोई ग्रज रखते हैं, चाहे आपका ग्रज बिल्कुल सही हो, तो आपकी एनर्जी जो है जिस्म में इस कायनात के साथ बैलेंस नहीं होती। हमारे स्पेस में एनर्जी, हम एनर्जी है, तो स्पेस के साथ हमारी सिंक्रोनिसिटी जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस होता है, एक वेव लेंथ पे आप नहीं चल सकते। तो रूहानी तौर पर अगर आपके अंदर तकलीफ होगी तो वो तकलीफ किसी और को पास होगी, उसको पास होगी तो पौधों, दरख्तों, जानवर, हर चीज़ में पास ऑन होगी। तो रूहानी तौर पर आपने इस तरह से माफ़ कर देना, इस रीज़न की वजह से। रिलीजियस मैंने आपको बता दिया, अल्लाह के लिए माफ़ करना है। और नफ्सियात के माहिर जो वो कहते हैं कि इंसान एक शऊरी तौर पे फैसला करता है कि मैं उस फीलिंग से अपने आप को आज़ाद करता हूँ जो फीलिंग किसी की हरकत की वजह से मेरे अंदर पैदा हुई है। सही। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट, एक तो हमने किसी को माफ़ कर दिया, एक चीज़ होती है सेल्फ फॉरगिवनेस, मैं अपने आप को माफ़ करूँ, क्या ये भी ज़रूरी है? क्योंकि हमने किसी को तो खुदा की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए माफ़ कर दिया, अपने आप को किसके लिए माफ़ करें? कई दफ़ा हम ज़िंदगी में बहुत जुल्म भी करते हैं, ज़्यादती भी कर जाते हैं ना। मफाद परस्ती हो, हमारी खुद गर्जी हो, गुस्सा हो, कोई ऐसी चीज़ में हम बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ करते हैं। कभी दफ़ा लालच में हम कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को भी माफ़ करना होगा। और इस माफ़ी का ये कॉन्सेप्ट भी है कि दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए हैं जिन्होंने बड़े जुल्म किए हैं, मगर वो अपने आप को कभी भी जालिम नहीं समझते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कोई जालिम अपने आप को जालिम नहीं समझता, वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने जो काम किया वो सही था। फॉर एग्जांपल, चंगेज़ खान से किसी ने पूछा कि तुम तो बड़े जालिम आदमी थे, तुमने बड़ी ज़्यादती की, बड़े कत्ल व गारत किए, कभी तुमने किसी की जान बचाई? उसने कहा बचाई। किसकी जान बचाई? उसने कहा एक दिन मैं अपने घोड़े पे जा रहा था, एक नदी थी, नदी में एक बच्ची डूब रही थी, तो मैंने उसको बचाया। कैसे बचाया? जी मैंने अपना भाला उठाया, स्पेयर उठाया, जोर से मारा सीने में और बच्ची को बाहर खींच लिया। अब ये उसका कॉन्सेप्ट है जान बचाने का, समझे? तो अपने आप को जस्टिफाई इंसान करता है, अपनी क्रूरटी को जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले अपने आप से माफ़ मांगे। तो इसमें तरीका ये होता है कि आप याद करें वो गलतियाँ जो आपने की है दूसरों के साथ, और फिर अपने अंदर से कहें कि मैं इस गलती की माफ़ी तलाफ़ी चाहता हूँ। इस तरह करता हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ कि मुझसे खुद गलती हुई, क्योंकि आप में एक और सेल्फ भी मौजूद है ना, सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ एक और सेल्फ भी, आपकी ज़ात का एक बिल्कुल पक्का हिस्सा आपके अंदर मौजूद है। तो जब आप उसको माफ़ करते हो, जिसको हम बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको आप अपने आप को माफ़ करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके साथ जो है वो कोहेरेंट हो जाता है, एक तरह से मिलाप कर लेता है, तो अंदर की कोई फ्रिक्शन नहीं होती आपको। अच्छा, तो ये आपने बताया कि आप अपने आप को जो कोहेरेंट करते हैं, एक सिंक में आते हैं अपने आप को माफ़ करने के लिए, तो ये जो सेंटेंस आप बता रहे अपने जहन में हमें बोलना है, या अपनी माफ़ी अपने आप से मांगनी है, किस तरह मांग सकते हैं? उसका तरीका ये कि आप अपने आप से कहें कि मैं
اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, میں جیسا ہوں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ جملہ تو اپنے لیے, اور پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے. یہ جملہ آپ کئی دفعہ دہرائیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے اندر سے وہ ایک نیگیٹو قسم کی چیز, وہ ایک خاص قسم کی ایک وائبریشن ہوتی ہے, ایک سینسیشن ہوتا ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہ نکل گئی, اس کا مطلب آپ ایٹ ریسٹ ہے. اچھا, وہ جو فیلنگ اور وائبریشن کی بات کر رہے ہو, کسی کسی کو اپنے سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی کسی کو اپنے سر پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے, کندھوں پہ ہوتا ہے, اور اکثر وہاں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جن کے ساتھ کبھی ایسا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری انہوں نے نہیں اٹھائی, یا انہوں نے اپنی کسی ذمہ داری سے بھاگ گئے, تو ان کے کندھوں میں اکثر درد ہوتا ہے. ہاں, اس لیے کہ وہ وہاں پہ انرجی بلاکیج ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہی ہے معاف کرنے میں یا معاف نہ کرنے میں, یا اپنے آپ کو قبول کرنے میں یا نہ قبول میں کرنے میں, یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں, اپنے گندوں پہ سوار رکھتے ہیں, ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں. اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے چوائسیز, لائکس, ڈس لائک, پسند ناپسند, ہماری چاہتیں, ہماری جو حقائق ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, ان کو ہم اپنے سروں پہ سوار رکھتے ہیں. جب تک آپ اسے اتاریں گے نہیں, آپ ہلکے نہیں ہوں گے. تو فورگیونیس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو دوسروں کے لیے تعصب بھی ہے, تکلیف بھی ہے, چاہے انہوں نے غلط کیا ہو آپ کے ساتھ, آپ اسے اتارتے. اچھا, مجھے بتائیں, فورگیونیس ٹھیک ہے, ہم نے اپنے آپ کو فورگیو کر لیا, ہم نے کسی اور کو فورگیو کر لیا, کیا اس میں کوئی ایسی چیز آپ ایکسپیرینس کرتے ہو کہ دیٹ آئی ایم فری؟ آپ نے کہا ایک ایسی سینسیشن, ایسی فیلنگ ہوئی جو ختم ہو جائے گی, دیٹ مینس یو آر فری فرام دیٹ برڈن, یو آر فری فرام دیٹ سینسیشن. وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, کئی دفعہ آپ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے صدقہ دیا, میں نے خیرات دی, میں ہلکا محسوس کر رہا ہوں. تو ہلکا ایکچولی فزیکلی آپ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ہلکا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں یا کوئی خیرات دیتے ہیں, کسی کا بھلا کرتے ہیں. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان جو سر پہ بوجھ اٹھائے رکھتا ہے اپنے, اس بوجھ کو اتارنا ضروری ہے. مجھے ایک سٹوری یاد آئی کہ ایک زین ماسٹر تھا, اور آپ کو پتہ ہے زین ماسٹر بڑے دانا ہوتے ہیں, بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں, تو صوفیوں کی طرح. تو وہ اپنے شاگرد کے ساتھ کسی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا. تو راستے میں ایک جگہ پہ بہت سارا پانی جمع تھا, اور پانی بڑا گندا تھا, اور عورت ایک کھڑی تھی جو بہت خوبصورت تھی, بہت نفیس لباس پہنا تھا, اور بہت قیمتی جوتے تھے. تو جیسے یہ دونوں پہنچے تو اس نے زین ماسٹر کو روکا اور اس سے درخواست کی کہ اگر میں پانی میں سے گزروں گی تو میرے جوتے خراب ہو جائیں گے, آپ مجھے اپنے کندھے پہ سوار کر کے کراس کرا دیں, مجھے پار کرا دیں. تو زین ماسٹر نے کہا آ جاؤ. وہ عورت اس کے کندھے پہ سوار ہوئی, یہ کراس کر کے اس نے اتار دیا. اتارنے کے بعد آگے چلے گئے. اب زین فلسفی میں اور زین ڈاکٹرین میں عورت کو چھونا معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی پریس, پادری یا مونک کسی عورت کو چھو نہیں سکتا. تو اب وہ جو پیچھے چل رہا تھا شاگرد اس کا, وہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا ہمارے تو دھرم میں, ہمارے مذہب میں حرام ہے کہ ہم کسی عورت کو چھوئیں, اور میرے گرو جی نے پوری عورت کو اپنے کندھے پہ سوار کر دیا, چھونا تو الگ بات ہے. اب ڈر کے مارے بول نہیں رہا, پوچھ نہیں رہا. چلتے چلتے کچھ دیر کے بعد آج اس سے برداشت نہیں ہوا, اور اس نے کہا جی گرو جی معافی چاہتا ہوں, مگر ایک چیز مجھے بودر کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے, اور میرے سر پہ سوار ہے. تو مجھے کیا ہے؟ کہتا ہمارے دھرم میں تو معیوب سمجھا جاتا ہے چھونا, آپ نے عورت کو پوری اپنے اوپر کندھے پہ رکھ دیا. تو اس نے کہا دیکھ, میں نے اس کو کندھے پہ سوار کیا, 4 قدم چلا اور اسے چھوڑ دیا, تو نے ابھی تک سوار کر کے رکھا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو اتارنا ہوگا اپنے اوپر سے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے شادی پہ مجھے عزت نہیں دی, اس نے مجھے اچھا نہیں کہا, بلا بلا. یہ چیزیں irrelevant ہے. آپ لیٹ گو کریں, فورگیو کریں, چھوڑ دیں, آگے بڑھیں. جب تک آپ فورگیو نہیں کریں گے نا, آپ کا جو نظام ہے پورا جسم کا, وہ ایک سٹریس کی کنڈیشن میں آتا ہے, اور اندر جو ریزنٹمنٹ آپ پالتے ہیں اپنے اندر, وہ فیلنگز پالتے ہیں, وہ فیلنگز آپ کو نقصان کرتی ہیں. ان forgiving something and forgetting something, کسی کو معاف کر دینا اور اس کا کوئی کیا ہوا عمل کو بھول جانا, کیا یہ دونوں سیم چیزیں ہیں؟ کیا معاف کر دینا چاہیے اور بھول بھی جانا چاہیے, کہ صرف معاف کرنا چاہیے؟ اصولاً تو معاف کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے, یادداشت کے حوالے سے نہیں. یادداشت میں تو آپ کے رہے گی وہ بات, مگر بھول جانے سے مراد ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں رہے. دونوں میں فرق ہے. کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں, بھولتے نہیں. وہ کہتے ہیں نا آئی کین فورگیو بٹ آئی کانٹ فورگیٹ. اصولاً معافی کے ساتھ ساتھ
اس چیز کو یاد نہ کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر یاد کریں گے بار بار تو پھر معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح آپ کہتے ہو کہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کی چیز کو بھولتے نہیں تو ہماری فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں, تو بیسکلی اس یادداشت سے ہماری فیلنگز کو ہمیں ختم کرنا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا, معاف کر دینا اور بھول جانا اصولاً تو ایک ہی ہونا چاہیے, مگر کئی لوگ معاف کرتے ہیں بھولتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں آئندہ یہ حرکت نہ ہو, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت میں تو وہ ایونٹ رہے گا, وہ واقعہ رہے گا, اس سے سبق حاصل کرو. اچھا, آپ نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ انسان جو ہے, آپ نے ہی سکھائی ہے مجھے کہ آپ جب کسی کہتے ہیں نا اپنی غلطی سے سیکھیں گے, تو کہتے ہیں آپ اپنی کی ہوئی, آپ نے مجھے بتایا تھا اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھتے ہو. کوئی اور اگر آپ سے غلطی کرتا ہے تو آپ یاد رکھ کے کیا کرو, کیونکہ آپ اس کو تھوڑی چینج کر روک رہے ہو, وہ تو پھر غلطی کر دے گا. بٹ اگر آپ اس کی غلطی کو معاف کر دو اور بھلا دو, so either don't expect anything from the person and let it go. So let go is one of the things. جس طرح آپ نے ایک اور چیز ہماری پریویس ویڈیوز میں بتائی ہے کہ ہم ایک پین کو جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں, اور اگر وزن نہ ہو پین کا, مگر بہت دیر تک ہم رکھیں تو ہمارے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. تو واقعہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا, کتنی دن تک, کتنی دیر تک ہولڈ کر کے رکھا ہے آپ نے, وہ میٹر کرتا ہے. جس طرح اس گرو جی نے لڑکی کو اتار دیا اپنے کندھے سے, ختم ہوگی بات, مگر اس نے سر پہ سوار رکھا تھا تو وہ پریشان ہوا ہے. اچھا, آپ یہ بھی کہتے ہو ہمیشہ کہ ایک انسان کے ساتھ جب آپ کی کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے, فار ایگزامپل ڈیورس ہو گئی, یا آپ کی کوئی ایسی دوستوں میں لڑائی ہو گئی, بھائی بہنوں کی لڑائی ہو گئی, تو اس کے اندر اگر آپ اس کی لڑائی کو, اس کی برائی کو بھی آپ نے یاد رکھا ہوا ہے, اچھائی تو آپ بھول گئے لڑائی میں, لیکن برائی کو بھی یاد رکھا ہوا ہے, تو آپ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے اس شخص کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں نا لو اور ہیٹ, محبت اور نفرت میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. جس سے آپ نفرت کرتے ہو, نفرت بھی تو ایک ایموشن ہے, رشتہ نہیں ٹوٹتا. محبت بھی ایک ایموشن ہے, رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو دونوں میں رشتہ ضروری ہے. تو نفرت کو بھی جب تک ختم نہیں کرو گے رشتہ نہیں ٹوٹے گا. چلیے, اسٹیپس ان فورگیونگ آور سیلف, ہم اپنے آپ کو کیسے فورگیو کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ اسٹیپ اپنے کہتے ہیں نا پہلے گھر میں صفائی کرو تو باہر بھی صفائی کی, ہر چیز چیریٹی اسٹارٹ بگنز ایٹ ہوم, ہر چیز ہوتی ہے اسٹارٹ پہلے اپنے آپ سے, پھر آپ آگے اس کو فارورڈ کرتے ہو. اچھا, ایک چیز اس میں سب سے پہلی یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو گیا وہ پاسٹ ہو گیا, ماضی ہو گیا, وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, صرف آپ کی یادداشت میں, آپ کی میموری میں. اور میموری میں جو چیز ہے وہ اس لمحے موجود نہیں ہے جب تک آپ اسے سامنے نہ لائیں, سوچیں نہ اس کے بارے میں. میں نے کہا تھا نا کہ خیال کو سوچا جائے تو وہ سوچ بن جاتی ہے, مگر خیال آتا ہے چلا جاتا ہے, اگر نہ سوچے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ایک واقعہ ہو چکا ہے, کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماضی ہے, اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ اب یہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا, ہوگا نہیں. صرف میں نے اپنے ذہن میں اس کو سٹور کر کے رکھا ہے کیونکہ میں اسے سٹور کرنا چاہتا ہوں. میں لیٹ گو بھی کر سکتا ہوں. تو کوشش کریں کہ ماضی کے واقعے کو لیٹ گو کر لیں. اگر ہم کسی طرح بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے آتے ہیں, آسانی ہوتی ہے فورگیونیس میں کہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے آئیں کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہ ہو, یا آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری بیہیویئر دی انٹینشن از پازیٹیو. اس پہ بھی سوچیں, پری سپوزیشنز ہم یوز کرتے ہیں کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس سے ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو, طریقہ غلط تھا اس کا. تو اگر ڈاؤٹ لے آئیں, اگر آپ پری سپوزیشن یوز کر لیں تو وہ ماضی کا جو واقعہ ہے وہ ماضی ہی میں رہے گا, حال پہ اثر انداز نہیں ہوگا. تو اس سے ڈونٹ برنگ اٹ ان دی پریزنٹ. اسی طرح بہت سارے جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہوں گے, یا جو بہت ینگسٹرز ہیں جنہوں نے لیو کو جوائن کیا وہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو اکثر دیکھا ہے ہم نے ٹین ایج میں اور تھوڑا آگے جا کے جب اپنی تھوڑی ایڈولسنس کی ایج میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کے اکثر پیرنٹس سے گریونسز ہوتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹ دیا, میری والدہ نے مجھے اس چیز سے روک دیا. اب ان کے پیچھے ان کی بھی انٹینشن اچھی ہوگی, اگر یہی بچے بینیفٹ آف ڈاؤٹ والدین کو دیں اور یہی بینیفٹ آف والدین بچوں کو دیں, سو آئی تھنک ان کے بیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کانفلکٹ نہیں ہوگا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ اپنی اکثر کہتے ہیں اگر آپ کی میاں بیوی ساتھ ہیں, آپ یو نو اف یو ار ان ریلیشن شپ اینڈ یو اینڈ یور وائف, اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ بھی ہیں, ڈونٹ گو ٹو سلیپ اینگری. پتہ ہے کیوں ہے؟ وہ تو ایکچولی سنت بھی ہے, اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ اگر آپ, اچھا پارٹنر کے علاوہ بھی, اگر خیر پارٹنر تو بڑی اچھی بات ہے, کسی کے ساتھ رنجش ہوئی ہے, نیند سے پہلے یا تو اس سے معافی مانگ لے یا اس کو معاف کر دیں. سوئے نہ آپ نیند میں, کیونکہ جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر گھر بنا لیتی ہے, وہ ایک جگہ بنا لیتی ہے, ایک اسپیس بنا لیتی ہے,
پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. تو اگر عادت کر لیں کہ سونے سے پہلے آئی forgive and I ask for forgiveness, میں معافی مانگتا ہوں, فون کر کے بات کر کے اسے معافی مانگ لیں یا اس کو معاف کر دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو ایسی سکون کی نیند آئے گی. یاد رکھیے نیند نہ آنے کی کئی وجہ میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سر پر بوجھ لے کر سوتے ہیں. بستر کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو, کمرہ بالکل ایئر کنڈیشن کیوں نہ ہو, مگر اگر سر پہ گلٹ فیلنگ یعنی احساس جرم ہے یا احساس ندامت ہے یا پھر غصہ ہے کسی قسم کا یا اندر ایک عجیب سی فیلنگ ہے ریونج کی, کسی سے انتقام لینے کی, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جب کسی پہ غصہ آئے تو اس کو بلیم کر تو رہے ہو آپ, ٹھیک ہے, فار دیٹ ٹائم بینگ جس وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, بٹ انسٹیڈ آف بلیمنگ دیم گو ود ان یور سیلف. اصل میں ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ ہوتا ہے نا, غصہ آتا ہے ہمیں یا کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم خود بخود اس کے اندر برائی ڈھونڈتے ہیں. اچھا کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ یقین کر لیں کہ وہ ہے ہی ایسا, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہی ایسا, اس سے یہی حرکت ہو سکتی تھی, اس سے تو یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ یہ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ وہ برا آدمی ہے. اچھا اب جب آپ کو غصہ آئے اور کسی اور کو آپ الزام دینے کی بجائے یا اس کے اندر برائی ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نے جو کچھ کیا اس نے کیا. اس پہ ایک بڑی اچھی سٹوری آئی مجھے. ایک نوجوان تھا, وہ ایک ریور پہ قریب بیٹھا ہوا تھا, مچھلی پکڑ رہا تھا. اس نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے اسکارپیون وہ ڈوب رہا ہے اور ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی قریب جاتا ہے بچھو ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہاتھ پیچھے لیتا ہے, پھر قریب جاتا ہے, آخر وہ کسی طرح بچھو کو پانی سے باہر پھینک دیتا ہے. اچھا بچھو تیر نہیں سکتا, اسکارپیونز کانٹ سویم, تو یہ باہر آ جاتا. نوجوان اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے آر یو کریزی, تم پاگل ہو, دیوانے ہو, وہ بچھو تھا وہ تمہیں ڈنک مار رہا تھا, تمہیں مار دیتا اور تم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس بوڑھے آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا, میری فطرت ہے جان بچانا. اس کو اپنی فطرت پہ کام کرنے دو, میں اپنی فطرت کے مطابق کام کروں. اگر یہ سوچ لے لینا کہ ایک شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے. میری فطرت کیا ہے, کیا میں اسی کی طرح ہوں یا میں ڈفرینٹ ہوں؟ تو اگر مجھے اپنی فطرت کا پتا ہو کہ میری اصل فطرت میں محبت ہے, پیار ہے, قربانی ہے, جذبہ ہے دینے کا, تو پھر مجھے اس کی دی ہوئی تکلیف کم لگے گی. آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جب آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے, کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے, تو اسپیشلی میں پہلے کیا کرتی تھی, پھر ڈیفینیٹلی آپ نے جو یہ چیز سکھائی اس سے میں نے تھوڑا بہت چینج کیا اپنے آپ کو, کہ مجھے ہمیشہ ہوتا تھا بس میں صحیح ہوں. جب آرگیومنٹ ہوتا ہے نا تو بس میں صحیح ہوں, باقی سب ٹھیک ہے, مطلب کوئی کائنڈنیس نہیں ہے, بس میں ٹھیک ہوں, بس ختم ہو گئی یہاں پہ بات. تو یہ جو چیز ہے آئی تھنک اگر یہ لوگ اپنی زندگی اپلائی کرو کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ انگریزی میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اٹ از بیٹر ٹو بی کائنڈ دین ٹو بی رائٹ. ہم رائٹ ہونے میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں دوسروں کو کہ بس میں صحیح ہوں آپ غلط ہو. اچھا اس میں پھر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ثابت کرنے میں وہی بات اس شخص کے اندر 1000 برائیاں نکالیں گے تاکہ ہم ثابت ہو جائے کہ ہم سچ ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ سچ کی جگہ یعنی رائٹ سے مراد یہ کہ میں صحیح ہوں, وہ سچ نہیں, میں صحیح ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اس کی بجائے دل کے اندر رحم رکھو, کائنڈ رکھو, نرم دل رکھو. اس سے ہوگا یہ کہ آپ دوسروں کی غلطی کو درگزر کر سکو گے. جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے ایونچولی انسان کو وہی چیز, وہی رویہ رب کی طرف سے بھی ملتا ہے, وہ بھی نرمی کرتا ہے. آپ اکثر کہتے ہو کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کسی کو ٹچ, موو اینڈ انسپائر کرتا ہے. سو اف یو آر فورگیونگ اینڈ کائنڈ, تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے, ٹچ, موو اینڈ انسپائرڈ ہوں گے. So it's not always about being right. It's not always. It's actually never always to be right. There are times when you're right, but then you have to show your righteousness or you being right in a different way that the other person is not hurt or harmed. ٹھیک ہے. اب آرگیومنٹس ہو رہے ہیں ہمارے, ہم نے ایک چیز اس آرگیومنٹ میں جو چیز کسی کو ہمیں ہرٹ کرتی ہے یا ہم کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں آرگیومنٹ, ایک تو دیکھا کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ بینگ رائٹ, اٹس اباؤٹ بینگ کائنڈ. اگر آرگیومنٹس کے اندر ہم ہیں تو آپ اکثر give in the argument, giving in the argument. So what is that giving in the argument? اگر ایک آگ جلی ہوئی ہے اس میں مزید تل ڈالو گے تو آگ روشن ہوگی. اگر ایک آرگومنٹ چل رہا ہے اس میں اگر آپ گیو ان کرتے ہو, آپ گیو ان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کا ایگو بیچ میں آتا ہے. ایگو کا مطلب ہے نوئنگ, آئی نو, آئی ایم بیٹر دین یو, واٹ آئی ایم سیئنگ از رائٹ.
جب آپ یہ کرتے ہو کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, میں تم سے زیادہ بہتر ہوں, یہ آپ کا ایگو ہے. تو اگر ایگو کو چھوڑ دیں تو اس لمحے آرگیومنٹ میں گیو ان کر لیں تو وہ آرگیومنٹ آگے بڑھے گا نہیں. جب بڑھے گا نہیں تو پھر اس آرگیومنٹ کو آپ ٹرن کر سکتے ہیں, ٹوسٹ کر سکتے ہیں, ان اے سینس کہ ون ون سچویشن ہو دونوں لوگوں کے لیے. مگر آرگیومنٹ میں آپ کا ایگو اتنا آ جاتا ہے کہ اگر آپ غلطی پہ بھی ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو نیور ڈو دیٹ. تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی ہو سکتا ہے 90% غلطی, 99% غلطی, بٹ آپ کی کہیں نہ کہیں 1% تو غلطی ہوگی. بالکل ہوگی, بالکل. تو یہ جو سوچ ہے کہ ہاں صرف وہی غلط ہے اور میں صحیح ہوں, یہ بھی غلط ہے. ایگو کا سوچ ہے نا. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ سمجھنے کی کہ جب اگر آپ فارگیو نہیں کرتے, بہت سارے قبیلے ایسے ہیں, قبائل ہیں پوری دنیا میں جہاں یہ بلیو ہے کہ ریونج از ویری سویٹ, انتقام بہت میٹھا ہوتا ہے, اور جب تک آپ انتقام نہیں لیتے آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تو نسل در نسل یہ انتقام چلتا ہے. باپ کو کسی نے مار دیا, اس کا بیٹا بڑا ہوگا اس کو مار دے گا, اس کا بیٹا بڑا ہوگا اس کے بیٹے کو, یہ نسل در نسل انتقام چلتا ہے. تو ایک چائنیز کہاوت بڑی خوبصورت ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہو کسی سے انتقام لینے کا تو 2 قبریں کھودنا, ایک اپنی بھی کھود لینا ساتھ ساتھ, کیونکہ تم انتقام لے بھی لوگے تو تم اس انتقام کی وجہ سے خود بھی مر جاؤ گے, فزیکلی نہیں, ایموشنلی مر جاؤ گے, اسپرچولی مر جاؤ گے, کیونکہ تم نے فارگیو نہیں کیا. کے سٹیج پہ جب آتے ہیں تو ہم ہماری سیلف نہیں رہتے, ہم وہ سارے کام کر جاتے ہیں جو ہم شاید نارمل نہ کر رہے ہوں, ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں. سو forgiving yourself is very important. اپنے آپ کو معاف کریں, دوسروں کو معاف کریں, اور معافی کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ میں کمزور ہوں, میں لاچار ہوں, مجبور ہوں, اس لیے کہ میرے اندر بھی خامیاں ہیں. تو جب میرے اندر خامیاں ہیں تو میں دوسروں کی خامیوں کو معاف کیوں نہیں کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ سوچ ہے. سو forgiving is very important for yourself and for others. اور کسی اور سے زیادہ, اگین وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کسی کی ہوئی غلطی اپنے سر پہ سوار رکھو تو وہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور جب بھی کسی کو forgive کرو تو اس چیز کو لیٹ گو بھی کمپلیٹلی کر لو, بیکاز اگر forgive کر لیا, forget نہیں کیا تو وہ میموری ادھر ہی رہے گی, اس سے اٹیچ ایموشن وہیں رہیں گے اور وہ آپ کو اسی طرح ہارم کرتے رہیں گے. forgiving کے اسٹیپس آپ کو بتائے ہیں کہ it's not always about being right, but it's about being kind. Thank you.